अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने करबला का वाक़या तो बहुत मरतबा सुना होगा, पहले भी सुना होगा, इस मरतबे सुन रहेंगे और इंशाअल्लाह सांस के आखिर तक सुनेंगे भी और सुनाते भी रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अपनी नस्लों को भी हमारे लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। लेकिन जब भी हम करबला का वाक़या सुनते हैं तो वहाँ पर कोफा का ज़िक्र होता है, बसरा का ज़िक्र होता है, मुल्क शाम का ज़िक्र होता है, मक्का मदीना का ज़िक्र होता है, नहर फ़ुरात का ज़िक्र होता है। ये है कहाँ पर? वो लोकेशन हमारे दिमाग में फ़ौरन नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इस वाक़े को जब मतलब उन ओकेशंस का, उन जगहों का, प्लेसेस का जिक्र होना शुरू हो जाता है तो फिर दिमाग जो है वो थोड़ी देर के लिए उलझ सा जाता है कि अब कहाँ की बात हो रही है, किधर पड़ता है, ये नक्शे में, ये मैप में किधर पड़ता है। तो आप उस चीज़ को मज़ीद अगर रियलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए आखिर तक। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो प्लेसेस आपको पॉइंट आउट करता हूँ नक्शे से कि जहाँ पर कूफा है, जहाँ पर बसरा है, जहाँ पर मुल्क शाम है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो इस वाक़े को समझने में, सुनने में मज़ीद मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक सुन करके जाना। देखो, मैंने ये उस इलाके का नक्शा बना दिया है जितना हमारे लिए समझने के लिए काफ़ी है। मैं आपको पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये नक्शे हैं कहाँ के। ये जो आपको इलाका दिख रहा है, ये इलाका जो है वो सऊदी अरब है, ठीक है। ये इलाका जो है वो सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। ये जो इलाका है ये यमन का है। यमन का जिक्र भी आप खूब सुनते होंगे। उससे पहले आपको बताऊं, नीचे वाला इलाका जो होता है, नक्शा आप देखते हो तो नीचे वाला दक्षिण वाला होता है, ऊपर वाला उत्तर का होता है, इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम का होता है, ठीक है। ये यमन है, इधर ये जो है ये ओमान है। ये जो आप नक्शा देख रहे हो ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके अंदर दुबई है ना, वो यहीं है। ये इलाका जो है ये कतर है, ठीक है, ये कतर है। ये छोटा सा जो टापू दिख रहा है आपको, ये बहरेन है। क्या है? ये बहरेन है, ठीक। ये वाला जो इलाका है ये कुवैत है। कुवैत बहुत मशहूर है, सद्दाम हुसैन के बाद में और ज़्यादा मशहूर हो गया था पूरी दुनिया में। ये कुवैत है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलाका आपको पूरा दिख रहा है ना, इसके समेत, ठीक है, ये इसके समेत जो है, इसे हटाइए एक मिनट के लिए। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये है आपका इराक, ये इराक है, ठीक। ये इतना बड़ा जो है ये पूरा ईरान है जिससे आजकल के लड़ाई हुई थी, ठीक है। ये इलाका जो है ये वाला, ये जो आप इलाका देख रहे हो ये इलाका है उर्दून, जिसको हम अंग्रेज़ी में जॉर्डन बोलते हैं, ये जॉर्डन है। ये जो इलाका है ये है इज़राइल। शायद इसका नक्शा तो आजकल आपने इतनी बार देख लिया होगा तो आप इसका तो पता चल ही गया होगा आपको। ये जो है ये गाज़ा की पट्टी है, ये गाज़ा की पट्टी है। ये वेस्ट बैंक है, ये फ़लस्तीन का इलाका है। ये लेबनान है। ये जो नक्शा है ये सीरिया का है, जिसको हम मुल्क शाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलाके जो हैं आपके सामने आ गए, ठीक। अब उसके बाद में आप समझिए कि ये वाक़या हुआ कहाँ था। मतलब देखो, यजीद ने जिस वक्त में तख्त संभाला था, यजीद ने जिस वक्त तख्त संभाला था और वो फांसी को फाजिर था, तो वो यहाँ पर मतलब सीरिया के अंदर उसने अपना तख्त संभाला था, मुल्क शाम के अंदर। इस मुल्क शाम के अंदर दमिश्क जो पड़ता है ना, वो मुल्क शाम के अंदर ही पड़ता है, सीरिया के अंदर पड़ता है। यहाँ पर उसने अपना तख्त संभाला था, तख्त, और फांसी को फाजिर था, फांसी को फाजिर था। बहुत बड़ी तादाद जो थी वो उससे राज़ी थी ही नहीं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता था इस बात का कि जब तक एक लीडरशिप नहीं होती है तब तक उसके पीछे पूरी जमात एकत्रित नहीं होती है, लोगों को खड़ा करने की कैपेसिटी सब में नहीं होती है। कौन कौन ऐसी शख्सियतें हैं जो कि एक पूरी लीडरशिप के तौर पर उमड़ के आ सकती है, जमात उनके पीछे खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं उनको राज़ी कर लूँ, उनसे अपनी बैत ले लूँ, जिसके बाद मैं अपनी हुकूमत के अंदर मैं जो करना चाहूँगा करूँगा भी और चलेगी भी वो, क्योंकि मुझे बगावत का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो उसके लिए उसने उनकी उस वक्त की सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों की तरफ जो थी वो नज़र दौड़ाई। तो यहाँ पर ये मदीना का इलाका है, यहाँ मक्का का है, ठीक है। ये मक्का है, ये मक्का सिटी जहाँ पर काबा मुअल्ला मौजूद है। ये मदीना है, मदीना, ठीक है। यहाँ पर मदीना शरीफ के अंदर देखो, वो यहाँ पर बैठा हुआ है यजीद, बीच में उर्दून पड़ता है, सीरिया पड़ता है, और ये फिर अरब का बॉर्डर। अरब का बॉर्डर जो है ये इराक से भी मिलता है और जॉर्डन से भी मिल जाता है, ठीक है। कुवैत से भी मिलता है, इधर कुवैत से मिलता है, इधर यमन से मिलता है, ओमान से मिलता है, यूएई से मिलता है, और कतर से मिलता है। बहरेन से थोड़ा सा दूर है क्योंकि वो टापू है, ठीक है, और इससे दूर है, इससे नहीं मिलता, मतलब ईरान से नहीं मिलता। तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है यजीद। अब उसकी हुकूमत जो है उसको ख़तरा इस बात से है कि लोग अगर खड़े हो गए मेरे खिलाफ तो वो किसी लीडरशिप के तहत जमा होंगे, और वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत बड़ी शख्सियत है जो इस वक्त मदीने में रह रही है, क्योंकि उसके बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो विसाल हो चुका था वही बड़ी शख्सियत सबको नजर आई। इसके अलावा हज़रत
عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ کچھ بڑے صحابی تھے جن کی طرف اس نے جو تھا پیغام بھیجا۔ یہاں کا جو گورنر تھا اس وقت میں ولید بن عتبہ، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے بیعت لے لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام آیا اور امام حسین کو اس کی عادت کے بارے میں پتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو حکومت پر وہ راضی ہو گئے تھے، لیکن اس کی حکومت کے اوپر یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ شرابی تھا، یہ کبابی تھا، یہ شوابی تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو محارم کے رشتے ہیں ان کو حلال کرنے والا تھا، سوسائٹی میں یہ سب عمل کرنے والا تھا، اور اوپر سے اس کی حکومت مسلمانوں پر اس دور کے اندر جو مسلمانوں کا نیا دور تھا اس وقت میں قائم ہو گئی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پوری دنیا جو تھی وہ مطلب اس وقت اسلامک ورلڈ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر تو کوئی مجبوری، کوئی چارہ، کوئی راستہ کوئی رہ نہیں جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر دیکھو، یہاں پر کوفہ ہے اور یہ جو علاقہ ہے نا اس کے پاس میں، کویت کے پاس میں، یہ بصرہ کا علاقہ ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے کوفہ، یہاں پر بہت دیکھو، کوفہ اور بصرہ دونوں عراق کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو تھا وہ ٹھیک ٹھاک بغاوتیں اٹھ رہی تھی اس کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر وصال فرما چکے تھے، انہوں نے یہاں پر یہیں کو مطلب یہاں سے مدینہ سے نکل کر کے یہاں پر جب وہ عراق میں گئے تھے تو اپنا جو راجدھانی ہے وہ انہوں نے یہیں کو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بنے تھے تو وہ ادھر منتقل ہو گیا تھا سیریا کے اندر۔ وہ سیریا کے اندر ہی تھا، مطلب ملک شام میں یزید جو تھا۔ یزید کیا چاہ رہا کہ یہاں پر جو امام حسین رہتے ہیں نا مدینہ کے اندر، میں ان سے جو ہے وہ بیعت لے لوں، اور پھر میرا جو ہے وہ یہاں پر یا یہاں پر یہیں پر کہیں پر بھی اگر کچھ بھی لوگ اگر سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف جمع ہو کر کے اس حکومت کا تختہ پلٹ کریں گے تو وہ ختم ہو جائے مسئلہ۔ تو اس لیے اس نے یہاں پر جو یہاں کا گورنر تھا اس وقت میں ولید بن عتبہ، اس کو پیغام بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اگلے دن کو یہاں سے نکل کر کے مکہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے نکل کر کے مکہ آ گئے۔ یہاں پر کوفہ کے اندر ٹھیک ٹھاک یزید کے خلاف میں بغاوت جو تھی وہ پلپ رہی تھی۔ یہاں کے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے جان دے دیں گے، قربان کر دیں گے، ہم تو انہی کو مانتے ہیں، ہم تو کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہ پورے لوگ جو تھے یہاں پر بہت بڑی جماعت جو تھی وہ اکٹھا ہونے لگی، اور یہاں سے جو تھے خط آنے شروع ہو گئے۔ کدھر؟ یہاں پر مکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ٹالا، یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا، یہ اس طرح کے خط بھی بھیج دیے کہ قیامت کے دن حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر ایک جابر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا تھا، اور آپ کے نواسے کو ہم نے پکارا تھا کہ آپ ہمارے اوپر خلافت بن کے اسلام کے حکم کو نافذ فرمائیں پوری دنیا پر، تو آپ کا نواسہ راضی نہیں ہوا تھا، یہ مدینے والے سے ہم شکایت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اس کے بعد میں یہاں سے جانے کے لیے راضی ہو رہے تھے، لیکن یہاں پر بہت سارے صحابی جو تھے وہ ان کو روک رہے تھے کہ نہیں جائیے۔ یہ کوفہ والے جو لوگ ہیں نا، یہ کوفہ والے عراق کے اندر، یہ جو کوفہ والے لوگ ہیں، یہ جو کوفی ہیں، کوفی لا یوفی، یہ وفا نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ میں وفا نہیں کریں گے۔ لیکن اس طرح کے پیغام تو حضرت یہ بار بار پورے بوریاں کی بوریاں بھر کے آتی تھی۔ تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چارہ کار بچا نہیں تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا فیصلہ فرمایا، تو صحابہ کرام نے جو تھا وہ حکم دیا باقی نے کہ آپ ایک کام کریے، ایسا کریے، پھر اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو یہاں پر پہلے پیغام اپنا کوئی جو ساتھی ہے، معتمد ہے، اس کو بھیج کر کے یہاں پر دیکھ لیجئے حالات کیسے ہیں، وہ آپ کو خط روانہ کر دے گا، تو آپ اس کے بعد میں اگر حالات وہاں پر ٹھیک پاتے ہیں تو آپ چلے جائیے گا، ورنہ ابھی آپ انیشیٹو مت لیجیے، آپ مت چاہیے۔ اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھیج دیا تھا، کس نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ جب حضرت مسلم بن عقیل یہاں سے مکہ سے نکل کر کے یہاں پر آئے، کوفہ کے اندر آئے ہیں، یہ دیکھو یہ بصرہ کا علاقہ ہے، تو اس وقت میں یہاں پر یہ دیکھو کوفہ کا جو علاقہ ہے، یہاں پر جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ غالباً تھے، اور یہ جو بصرہ کا علاقہ ہے یہاں پر جو گورنر تھا وہ تھا ابن زیاد۔ وہ کون تھا؟ ابن زیاد۔ بصرہ کے اندر کون تھا گورنر؟ ابن زیاد۔ اور یہاں پر کون تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر آئے ہیں کوفہ کے اندر، تو جوک در جود، فوج در فوج حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر ہزاروں لوگوں نے جو ہے بیعت کر لی اور تلواریں نیام سے نکال لی، آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے، آپ جو کہیں گے یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بہت کچھ آؤ بھگت، بہت تواضع اور بہت کچھ انہوں نے ایسا جو تھا وہ سلوک کیا ان کے ساتھ میں۔ تو اس وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے کوفہ سے جو تھا پیغام بھیج دیا، خط بھیج دیا، کس کے پاس میں؟
امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس میں کہ اب یہاں پر حالات بدل چکے ہیں، اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں پر جو ایسا ہو جائے گا، یہ سب آپ تشریف لے آئیے یہاں سے مکہ سے نکل کر کے آپ جو ہے وہ کوفہ کو تشریف لے آئیے۔ یہاں پر ایک خط روانہ ہو گیا، لیکن یہاں پر کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو خبر تو مل گئی تھی، لیکن کچھ لوگ جو یزید کے پالتو تھے، کچھ لوگ جو یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے، امیر المومنین مانتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ارے یہ کیا ہو جائے گا، یہاں پر امام حسین آ جائیں گے، اس پورے علاقے کے اندر پورے عرب ورلڈ کے اوپر جو حکومت امام حسین کی جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، یہ کیسا ہو جائے گا۔ اس کے گورنر سے جا کر کے کہتے ہیں، گورنر سے جا کر کے کہا نعمان بن بشیر سے ان کو قتل کرو، حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر سختی کرو، انہیں قید کرو، انہیں قتل کرو، ان کے جو پیچھے رہے ان کو قتل کرو، یہ وہ کرو۔ نعمان بن بشیر صحابی تھے، وہ کیسے کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فضیلت بیان کرنے لگتے ہیں، امام حسین وہ ہیں، امام حسن یہ ہیں، وہ بولے یار یہ کیا گورنر ہو تم اور یزید کے خلاف جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر، بولے اس کے خلاف ایک بغاوت ہونے کی تیاری ہو رہی ہے اور تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ وہ لائق ہیں اس بات کے، وہ یہ ہیں، ان کی وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بہت باتیں بیان کی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو کسی نے جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے یزید کو جا کر کے بتا دیا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا، یہاں پر مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، یہاں پر امام حسین کی وہ بیعت لے رہے ہیں اور وہ امام حسین بھی آ جائیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تمہارا تختہ ہو جائے گا پلٹ۔ تو ایک کام کرو، یہاں کے جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر ان کو معزول کرو اور کسی پکے سخت آدمی کو بھیجو یہاں پر۔ تو یہ بات یزید کو جب سننے میں آئے تو یزید نے، اس کی کچھ رشتہ داری بھی تھی اس سے، ابن زیاد سے، ابن زیاد کو بلایا اور ابن زیاد کو یا تو پیغام بھیجا اور کہا کہ بھائی بصرہ سے نکل کر کے تم جو ہے کوفہ کی طرف چلا جاؤ، اور کچھ بھی لالچ بھی دے دیا اس کو گورنری کا۔ ابھی یہاں سے ابن زیاد جو بصرہ کے علاقے میں تھا، یہ یہاں سے نکل کر کے کوفہ گیا اور پھر یہ گورنر بنا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ ہے کہ اس نے جا کر کے وہاں پر فوری طور پر، ایک تو یہ ہو رہا تھا یہاں پر علاقے میں یہ ہو رہا تھا امام حسین آنے والے ہیں، تو یہ کچھ عربوں جیسا لباس بنا کر کے جب یہاں پہ گیا ہے خاص طور پر شام وام کے وقت میں، تو لوگوں نے سمجھا کہ ارے یہ تو وہی آ گیا، امام حسین ہی آ گئے ہیں، تو لوگوں نے تکبیر اور یہ سب کچھ نعرے بلند کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں سے جو تھا وہ ابن زیاد گورنر ہاؤس کے اندر جا کر کے گھس گیا، گورنر ہاؤس میں، اور وہاں جا کر کے نعمان بن بشیر کو وہ خط وغیرہ دکھایا، اس کی مہر وغیرہ دکھائی، کہا آپ معزول ہیں، اب یہاں سے نیا گورنر میں ہوں۔ اور بس پھر اس کے بعد میں تو بھائی اس نے تباہی مچا دی، اس نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر لیا، وہاں کے جو سردار تھے ان کو اکٹھا کر لیا، ان کو قید کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں علاقے کے بہت سارے لوگوں نے جب اس کی مزاحمت کی تو اب وہ پورا واقعہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے سرداروں کو باہر نکال دیا۔ مطلب ایک بار میں بتا ہی دیتا ہوں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں جب یہاں پر آیا، اس کے بعد میں اس نے لوگوں کو سختی اوپر کرنا شروع کری، تلواریں دکھائیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایک لشکر میرے پیچھے آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ تمہاری یہ ہو جائے گا، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گے، تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا، تمہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کوفیوں کے ساتھ میں ابن زیاد نے آ کر کے یہ بات کہی، تو اس نے مطلب یہ جو ہے ابن زیاد جب یہ اعلان کر رہا تھا، اس کے بعد میں اس نے ایک اور پلاننگ بنائی، یہ بنائی کہ یہاں اس علاقے کے کوفہ کے علاقے کے جو قبیلوں کے سردار تھے ان کو اکٹھا کر لیا، گورنر ہاؤس میں قید کر لیا۔ یہ بات سننے کے بعد میں یہاں کے جو لوگ تھے وہ تھوڑا تحش میں آ گئے، ان کا تھوڑا جذبہ بلند ہو گیا، بولے اب تو اس کو مار دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم ہمارے سرداروں کو پکڑ لیا۔ تو ایک اچھی خاصی بڑی تعداد کے اندر جو ہے ابھی مسلم بن عقیل کے ساتھ میں ہی تھے، ابھی یہ بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ میں جمع ہو گئے، گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ اب ابن زیاد اندر اکیلا، تھوڑے سے آدمی ہیں، اسے پتا ہے کہ اب اگر یہ اندر گھس گئے، انہوں نے دھاوا بول دیا مجھے مار دیں گے، ہم سب کو مار دیں گے، بات قصہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، تھوڑا دماغ لگایا، اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی قبیلے کے سردار ہیں ان کو اندر ہی اندر ڈرا لیا، دھمکا لیا تلوار دکھا کے کہ تم سب کو قتل کر دوں گا، اندر کوئی آ گیا۔ اس وجہ سے یہ جو گورنر ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، اس کی چھت کے اوپر چڑھو یہاں پر، اور نیچے یہ جو بھیڑ ہے بہت ساری، اس بھیڑ سے کہو کہ ہم بالکل سیف ہیں اور تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دو، یہ ہمارے اوپر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ یہ گورنر اوپر چڑھے، ان لوگوں کو سمجھایا، بھیڑ بھاگ گئی۔ کل ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، مسلم بن عقیل کے ساتھ میں کل 500 کے قریب لوگ پڑے۔ پھر امام مسلم جو تھے وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، تو نماز اس وقت 500 تھے، جب اب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب امام مسلم اس علاقے کے اندر، کوفہ کے اندر اکیلے ہو گئے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے۔ پھر ابن زیاد نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا، پھر پکڑوا دیا۔ اور آپ کو پتا ہے وہ لمبا واقعہ ہے، پھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا، اور کس طریقے سے شہید کیا وہ بہت دردناک واقعہ، کیا بیان کرنا۔ اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک پیغام آ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قصاص وغیرہ اور یا اس یزید سے بات کرنا چاہتے تھے معاملات کو، تو بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ جانا چاہتے تھے کچھ علاقے یہاں پر، اس سے کچھ دوری کے اوپر کوفہ سے
یہاں پر کربلا کے میدان میں آپ ٹھہر گئے، یہ بھی عراق میں ہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہ دردناک واقعہ ہوا جو پوری دنیا یاد کرتی ہے. تو یہ پورا پس منظر ہے. میں اس کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ واقعہ اور یہ بیان بہت لمبا ہے. بس میں نے آپ کو پلیسز بتا دیا کہ یہ کن کن علاقوں کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں ابن زیاد اور اس کے چاہنے والوں کو بھی آپ کو پتہ ہے دردناک موت ماری ہے. ان کے اوپر بھی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا کر کے مسلط کر دیا تھا، یہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ پورا واقعہ ہے، اس سے ریلیشن رکھتا ہے. یہاں سے سیریا ملک شام سے تعلق چلتا تھا، یہ کوفہ ادھر تھا، مکہ مدینہ یہ ادھر تھا. یہ پورا واقعہ یہاں سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ آ کے سنیں گے وہ یہیں ہے، نہر فرات بھی یہیں ہے کربلا کے پاس، یہیں عراق کے اندر ہی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، جو جس کا پانی بند کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبا واقعہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بعد میں کبھی میں پورا واقعہ بیان کروں گا اسی طریقے سے نقشوں سے. لیکن ابھی بھی آپ جو بیان سنیں گے اس کو وہ کہاں پر ہوئے کم سے کم اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے.